यहाँ पहुँच गए हैं रेडियोलॉजिस्ट का जो कमरा है। यहाँ पे एक फीमेल जो पेशेंट्स हैं उनकी अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे हायर की गई है। लेडीज़ जो रेडियोलॉजिस्ट है वो अलशिफा वाली यहाँ पे आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पे सर आप मुझे ये बताएं मैडम, आप हैं मैडम? अस्सलाम वालेकुम मैडम। सबसे पहले मैडम हम आपको वेलकम कहते हैं दियामर की सरजमीन में, जो हमारे खिदमत के लिए बहैसियत एक औरत हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। हम आपके इस हौसले को सलाम करते हैं और आपसे ये उम्मीद भी करते हैं इंशाल्लाह हमेशा आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे पब्लिक की खिदमत करेंगे। मैडम आप मुझे ये बताएं कि आप बहैसियत औरत उधर से एक शोबे से दूसरे शोबे में यहाँ आना एक बहुत बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड मसला है, तो आपने ये कुर्बानी दे दिया, तो इस कुर्बानी में क्या मुश्किलात आ गए आपके साथ? ज़्यादातर जो मसला में पेश आता है वो ट्रैवलिंग का होता है, क्योंकि ये जगह जो है रिमोट एरियाज़ कंसिडर होती है, तो हम अपने घर बार से काफ़ी दूर है। ये एक ऐसा है कि एक हमारे लिए एक मसला है, क्योंकि हम अपने फैमिली से दूर होते, दूर रह कर हम काम कर रहे होते, और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे कोई इस तरह से मुझे रेजिस्टेंस नहीं महसूस हुई। वो जब हम उनकी खिदमत करते तो बहुत खुशी खुशी सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, और काफ़ी पेशेंट्स यहाँ से जाते हुए मुझे दुआएं दे के जाते हैं। तो ऐसी ड्यूटी में कोई मसला पेश नहीं आया। यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन्स हमारी अच्छी है, एक्सरेज हम रिपोर्ट करते, सीटीज़ करते, काम बड़ा स्मूथ जा रही है। मैडम आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? पेशावर से। पेशावर से बिलोंग करती हैं। ये हमारी मोहतरमा हमारी बहन के हम इनके जज्बे और कुर्बानी को गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की तरफ से डॉक्टर फौजिया रेडियोलॉजिस्ट और इनके साथ जो आए हुए गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में काम करती हैं, उनकी हम इधर बात न करें तो ज़्यादती होगी। इन सब को हम सलाम पेश करती हैं जो हमारे खिदमत के लिए इस खित्ते में आ गई हैं। मैडम आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे फीमेल्स पेशेंट्स की अल्ट्रासाउंड का बहुत बड़ा इशू था। पहले हमारे डॉक्टर साहबान जो मेल डॉक्टर हैं वो करते थे, अभी आप आ गई हैं, तो डेली बेसिस में कितना पेशेंट्स की आप अल्ट्रासाउंड कर रही हैं? डेली बेसिस पे हमारे पास दो रूम्स है। एक में मैं फ़ीमेल रेडियोलॉजिस्ट होती हूँ, एक हमारे जो मेल रेडियोलॉजिस्ट है। तो मेल पेशेंट्स यूजुअली हमारे सरी हैंडल करते हैं, और जितने भी फ़ीमेल हैं वो मैं ही करती हूँ। तो फीमेल डेली कितने पेशेंट्स चेक करती हो आप? डेली तकरीबन 40-45 तक भी चले जाते हैं पेशेंट। 45 पेशेंट्स? अगर ये 45 पेशेंट से कोई FCPS क्वालिफाइड डॉक्टर से प्राइवेट कोई अल्ट्रासाउंड कराता है तो उसकी फ़ीस क्या है मैक्सिमम? अल्ट्रासाउंड की फ़ीस 1000 तक है, 1000। 45,000 मतलब 45 पेशेंट्स आप 45,000 रुपये पर डे एक डॉक्टर की होती है? जी 40-45। जी नाजरीन, एक अहम बात ये हमारी डॉक्टर साहबा ने बताई कि गिलगित, मैं आपको भी बताना चाहूँगा क्योंकि आपको पता है जो प्राइवेट FCPS डॉक्टर जो प्राइवेट एक पेशेंट्स की अल्ट्रासाउंड करती हो तो मैक्सिमम इसका कम अज़ कम जो फ़ीस होती है वो 1000 रुपये होती है। ना इनका कोई क्लिनिक है ना कोई है, सुबह से दोपहर तक शाम एनी टाइम अनकॉल ड्यूटी, और रात को दिन को जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से इनको बुलाया जाता है और इनसे काम लिया जाता है, और ये कर रही हैं। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। हम चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान आपकी विजन को सलाम करते हैं, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान आपकी मेहनत को सलाम करते हैं, और मिनिस्टर हेल्थ है और सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान सेहत सनाउल्लाह साहब आपका इस खुलूस को सलाम करते हैं जो स्पेशली ज़िला दियामर की आवाम के लिए ये फैसिलिटी लाकर आपने प्रोवाइड किया। आज हमारी माँ बहनें, मैं ख़ुद ये बात को तस्लीम करता हूँ, माँ बहनें पहले जो मेल डॉक्टर्स होते थे वो अल्ट्रासाउंड करते थे, आज इनका अलग निज़ाम। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक रेडियोलॉजिस्ट बैठी हुई है, अलशिफा से आई हुई रेडियोलॉजिस्ट है। ये डेली बेसिस पे 45 पेशेंट्स इनका कहना है वो चेकअप करती हैं, 45 पेशेंट्स, और इनका मज़ीद भी ये कहना है कि इंशाल्लाह हम इधर काम करेंगे। और इनके मशीनों के हवाले से मैडम आप थोड़ा आप हमारे साथ आ जाइए ना। ये मशीन यहाँ पे ये मशीन के बारे में आप हमें थोड़ी डिटेल दे देना मैडम। ये कैनन की मशीन है, कैनन की। ये अल्ट्रासाउंड के अलावा और कोई काम करती है? अल्ट्रासाउंड सारे बॉडी से होता है ना। आप जो नौमौलूद होते हैं उनके तो सर का भी अल्ट्रासाउंड हम करते हैं, वहाँ से शुरू होके आँख, मतलब बॉडी की कोई वैसे पार्ट नहीं है जिसका आप अल्ट्रासाउंड नहीं करते। हमारा कहना ये है मैडम, आपको इक्विपमेंट्स में कोई मसला नहीं? ये जो है 2020 का मॉडल है, तो ये काफ़ी मॉडर्न है।
ये नहीं है कि कोई फरसोदा किस्म की कोई मशीनरी है, ज़बरदस्त किस्म का है। इसका जो स्मॉल प्रोब है 50, इसकी भी हाई फ्रीक्वेंसी है। हर चीज़ की जो डॉक्टर्स पैथोलॉजी कहते हैं वो पिक कर लेता है आसानी से। मैडम आप मुझे ये बताएं, ये जो मशीन है मशीनों में फ़र्क भी होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इक्विपमेंट्स इस मशीन के अलावा जो चीज़ें इस रेडियोलॉजी में जो यूज़ होते हैं उसका कोई आपको शिकायत, कोई ऐसी चीज़? नहीं, क्योंकि एक होता है ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड, उसमें हम वो डॉपलर वाला काम नहीं कर सकते। इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, डॉपलर कर सकते हैं, ऐसे कोई मतलब बॉडी का कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है जो आप इस मशीन से नहीं कर सकते। तो मैडम आप इस हमारे चैनल की वसाजत से गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली जो ज़िला दियामर के जो आप इस हमारे चैनल की वसाजत से गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली जो ज़िला दियामर के जो लोग हैं, नोटेबल्स हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी मैडम? मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो चीफ़ सेक्रेटरी जो विज़न लेके आए वो आप लोगों की बेहतरी के लिए ही है, क्योंकि जो ज़िले दियामर का जो छिलास पार्ट है वो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड पार्ट है। यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है, गुर्बत भी सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप इन लोगों की खिदमत करें तो अल्लाह भी खुश रहेगा और ये लोग भी दुआएं देंगे। ये हमारा बहन का बहुत अच्छा पैगाम। हम इस हवाले से एक दो बातें इधर अहमद साहब आप हमारे साथ शेयर करें। यहाँ पे पहले तो मिक्स किस्म का निज़ाम था, हम भी इस धरती से, हम भी इस डिस्ट्रिक्ट से चला, मिक्स किस्म का निज़ाम था। आज हमें उस दिन में तो ये डॉक्टर साहिबा थी, इधर आया तो बहुत अच्छा निज़ाम था। तो लेकिन आज हमने कहा कि हम आपकी कवरेज देते हैं, ना करें तो ज़्यादती होगी। जो करता है इंशाल्लाह हम हक भी बताएंगे, सच भी बताएंगे। कोई भी गलत कमेंट्स करता है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हमको क्लियर कट बताएंगे और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए ये फैसिलिटी इंशाल्लाह मिलेगी। आप इस मिक्स किस्म का निज़ाम के बारे में क्या कहेंगे? क्या था पहले और अभी क्या है सर? अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये इधर फीमेल का 45 का करती हैं, तो आपको मैं ये बता दूं हमारा एक और गायनी डिपार्टमेंट में भी वहाँ लेडी रेडियोलॉजिस्ट है। 45-50 तक वो जो लेडीज़ हैं उधर वो करती हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जो डिलीवरी के केसेस के डिलीवरी के बाद के गायनी ऑप्स के, वो पेशेंट ऊपर गायनी डिपार्टमेंट में अलग हमारा अल्ट्रासाउंड मशीन है। हमारी लेडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर आलिया एलवी। तो मैं ये कहूँगा कि पहले यहाँ मेल फीमेल का वो नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला ने चिलास के लोगों के लिए उनका ये, क्योंकि ये ज़्यादा हमारे मजहबी टाइप के लोग हैं, ये मर्द का वो किसी फ़ीमेल में पसंद नहीं करते हैं। तो इनकी किस्मत की वजह अच्छी थी और चीफ सेक्रेटरी साहब की और सेक्रेटरी हेल्थ की वजह से इनको फ़ीमेल रेडियोलॉजिस्ट हैं, 2 हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं। तो एक तो ये चीज़। दूसरा साफ़ी बरादरी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, बेशक आप हमारी बुराइयाँ हम ज़ाहिर है एक दूसरे की यहाँ वो पसंद नहीं है, मतलब पर्सनैलिटी के क्लैशेस होते हैं, कौमियत का मसला होता है, इलाकायत का मसला होता है, बहुत सारी हम में खामियाँ होंगी, हम में वो होंगी। तो आप हमारी खामियों को ही उजागर ना करें। बेशक आप हमारी बुराइयाँ हम ज़ाहिर है एक दूसरे की यहाँ वो पसंद नहीं है, मतलब पर्सनैलिटी के क्लैशेस होते हैं, कौमियत का मसला होता है, इलाकायत का मसला होता है, बहुत सारी हम में खामियाँ होंगी, हम में वो होंगी। तो आप हमारी खामियों को ही उजागर ना करें। मतलब हमारी मीन्स सिर्फ मैं नहीं हूँ, CM साहब हैं, मिनिस्टर हेल्थ हैं, सेक्रेटरी सनाउल्लाह हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब हैं खुसूसन। वो तो बेचारे हमारे इलाके के भी नहीं हैं, सन ऑफ सॉइल भी नहीं हैं। लेकिन देखो ना, एक बंदा आके आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ के लिए कोशिश करता है, तो आप खुदा के लिए उनके ऊपर कीचड़ ना उछाला करें, ठीक है। अच्छी चीज़ को अच्छा में कहें, वो ये ख़ानदानी आदमी का वो मज़हर होता है। तो इसी तरह ये है कि जहाँ आप हमारी बुराइयों को उजागरते हैं, वहाँ कम से कम हमारी अच्छाइयों का भी जिक्र करें। जी नाज़रीन, बहुत अच्छा विज़िट रहा। इंशाल्लाह ये विज़िट हम बार बार करेंगे।
سر ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں جہاں آپ کی غلطی پکڑیں گے ادھر نشاندہی بھی کریں گے انشاءاللہ کریں گے, اور جہاں آپ اچھا کام کرتے ہیں اس کو بھی اجاگر کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں صدائے عملیہ ڈیجیٹل. مجھے اور میرا کیمرمین فدا چلاسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. جی ناظرین, بہت کافی عرصہ ہوا, رمضان کے کچھ دنوں کے بعد, عید کے بعد یہ فرسٹ ملاقات آپ لوگوں سے ہو رہی ہے. آج امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم RSQ ہاسپٹل چلاس کے اندر یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. چیف منسٹر گلگت بلتستان کی ویژن کے مطابق چیف سیکرٹری گلگت بلتستان نے جو گلگت بلتستان کی عوام کے لیے جو ایک بڑا تحفہ جو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو الشفا ہاسپٹل سے جو ڈاکٹر ہائر کیے ہیں, آج ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. اور یہاں پہ جو ہاسپٹل میں کیا کیا فیسلٹی ہے, یہاں پہ اس ہاسپٹل فیسلٹی کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے. چند لوگ مختلف اور تمام چند لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ RSQ ہاسپٹل چلاس میں کیا کیا فیسلٹی ہے, اور یہاں کے جو ڈاکٹر برادری آ گئے ہیں ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں, ان کا کیا کہنا ہے, اور اس علاقائی لیول پہ پیشنٹس کا فلو کیسا ہے, علاقائی لیول پہ جو چیزیں ہیں ان بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں. یہ آپ ہمارے ساتھ آئیے. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام کیا ہے سر؟ یہ میرا نام ڈاکٹر عمران خان ہے, اور میں ادھر چلاس ہسپتال میں ایک سائیکاٹرسٹ ہوں. سائیکالوجیکل اسپیشلسٹ ہیں؟ سائیکالوجسٹ نہیں بلکہ سائیکاٹرسٹ. سائیکاٹرسٹ الگ ہے, سائیکالوجیکل؟ جی بالکل, میں ذہنی اور دماغی امراض کا جو ہے ماہر ہوں. اچھا, چلاس میں فرسٹ ٹائم وہ اسپیشلٹی جو نہیں تھی گلگت بلتستان RSQ ہسپتال چلاس میں فرسٹ ٹائم ایک اسپیشلسٹ جو ذہنی امراض کا جو ڈاکٹر ہے, اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے. حالانکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے, بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر ڈاکٹر ہر کوئی ٹریٹمنٹ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے, ہر فیلڈ کا الگ اسپیشلٹی ہے. تو یہاں پہ فرسٹ ٹائم یہ یہاں پہ ڈاکٹر آیا ہے جو ذہنی امراض کا جو علاج کرتے ہیں. اس سے جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے. سر آپ پہلے کہاں پہ جاب کرتے تھے سر؟ جی میں نے ٹریننگ کی ہے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور سے, اور پھر اس کے بعد میں ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے شفیق سائیکاٹرک ہسپتال پشاور, پھر اس کے بعد میں ادھر جاب کرتا تھا. ادھر سے ادھر ہائر کیا گیا؟ جی. تو یہاں پہ سائیکالوجیکل پیشنٹس جو آپ کے فیلڈ کے پیشنٹس ہیں اس کا فلو کیسا ہے؟ جی ادھر تو ابھی پیشنٹ آ رہے ہیں, بہت کافی پیشنٹ آ رہے ہیں. پہلے جب میں آیا تھا تو 1-2 پیشنٹ آتے تھے, اب جو ہے بہت سارے پیشنٹ میرے پاس آ رہے ہیں, اور ان کا علاج ہو رہا ہے ادھر. ٹھیک ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں سر, آپ کی فیلڈ میں پہلے یہاں پہ کوئی اسپیشلٹی نہیں تھی, آپ فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئے, تو آپ جی ناظرین, بہت کافی عرصہ ہوا, رمضان کے کچھ دنوں کے بعد, عید کے بعد یہ فرسٹ ملاقات آپ لوگوں سے ہو رہی ہے. آج امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم RSQ ہاسپٹل چلاس کے اندر یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. چیف منسٹر گلگت بلتستان کی ویژن کے مطابق چیف سیکرٹری گلگت بلتستان نے جو گلگت بلتستان کی عوام کے لیے جو ایک بڑا تحفہ جو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو الشفا ہاسپٹل سے جو ڈاکٹر ہائر کیے ہیں, آج ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. اور یہاں پہ جو ہاسپٹل میں کیا کیا فیسلٹی ہے, یہاں پہ اس ہاسپٹل فیسلٹی کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے. چند لوگ مختلف اور تمام چند لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ RSQ ہاسپٹل چلاس میں کیا کیا فیسلٹی ہے, اور یہاں کے جو ڈاکٹر برادری آ گئے ہیں ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں, ان کا کیا کہنا ہے, اور اس علاقائی لیول پہ پیشنٹس کا فلو کیسا ہے, علاقائی لیول پہ جو چیزیں ہیں ان بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں. یہ آپ ہمارے ساتھ آئیے. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام کیا ہے سر؟ یہ میرا نام ڈاکٹر عمران خان ہے, اور میں ادھر چلاس ہسپتال میں ایک سائیکاٹرسٹ ہوں. سائیکالوجیکل اسپیشلسٹ ہیں؟ سائیکالوجسٹ نہیں بلکہ سائیکاٹرسٹ. سائیکاٹرسٹ الگ ہے, سائیکالوجیکل؟ جی بالکل, میں ذہنی اور دماغی امراض کا جو ہے ماہر ہوں. اچھا, چلاس میں فرسٹ ٹائم وہ اسپیشلٹی جو نہیں تھی گلگت بلتستان RSQ ہسپتال چلاس میں فرسٹ ٹائم ایک اسپیشلسٹ جو ذہنی امراض
کا جو ڈاکٹر ہے, اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے. حالانکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے, بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر ڈاکٹر ہر کوئی ٹریٹمنٹ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے, ہر فیلڈ کا الگ اسپیشلٹی ہے. تو یہاں پہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ ڈاکٹر آیا ہے جو ذہنی امراض کا جو علاج کرتے ہیں. اس سے جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے. سر آپ پہلے کہاں پہ جاب کرتے تھے سر؟ جی میں نے ٹریننگ کی ہے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور سے, اور پھر اس کے بعد میں ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے شفیق سائیکاٹرک ہسپتال پشاور, پھر اس کے بعد میں ادھر جاب کرتا تھا. ادھر سے ادھر ہائر کیا گیا جی. سر تو یہاں پہ سائیکالوجیکل پیشنٹس جو آپ کے فیلڈ کے پیشنٹس ہیں اس کا فلو کیسا ہے؟ جی ادھر تو ابھی پیشنٹ آ رہے ہیں, بہت کافی پیشنٹ آ رہے ہیں. پہلے جب میں آیا تھا تو 1-2 پیشنٹ آتے تھے, اب جو ہے بہت سارے پیشنٹ میرے پاس آ رہے ہیں اور ان کا علاج ہو رہا ہے ادھر. ٹھیک ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں سر, آپ کی فیلڈ میں پہلے یہاں پہ کوئی اسپیشلٹی نہیں تھی, آپ فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئے تو آپ آتے ہیں تو اس کا کتنا خرچہ آتا ہے؟ دیکھیں ساری چیزیں ملا کے, جہاں سے آپ کا ٹریول کا خرچہ ملا کے, وہاں پہ آپ کی جو سرجری کے جو اخراجات ہوتے ہیں سب کچھ ملا کے کم از کم ہر بندے کا جو خرچہ بنتا ہے وہ 3 سے 4 لاکھ بنتا ہے. 3 سے 4 لاکھ. جی ہاں. اچھا تو سر آپ مجھے یہ بتائیں, آج یہ جو ہاسپٹل میں آپ کو ہائر کیا گیا ہے, یہاں پہ آپ کو فیسلٹی دی گئی ہے, یہاں پہ آپ کو ٹریٹمنٹ کے لیے, آپریشن کے لیے جو چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں, مطلب آپ اس علاقے کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس فیسلٹی سے کیا وہ فائدہ حاصل کریں گے؟ دیکھیں یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ یہ ہم لوگوں کو جس طرح ہمیں شفا سے یہ لوگ سارے آپ کے چیف سیکرٹری صاحب, آپ کے MS صاحب یہ ہمیں لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. ہم وہی سہولتیں جو آپریشن کی جو ہم ادھر مہیا کر رہے تھے وہ ساری اب ہم چلاس کے لوگوں کے لیے, چلاس جو RHQ ہسپتال ہے ہم یہاں پہ مہیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری کوشش ہے کہ جو سرجری ہم وہاں پہ کرتے تھے وہ یہاں پہ کریں. جو سارا خرچہ ان کا بنتا تھا 3-4 لاکھ روپیہ وہ اب بچ جائے ان کے لیے. تو سر ہمیں خوشی ہے, آپ کو پتہ ہے اگلے دن میں نے اپنی والدہ بھی لا کر آپ سے چیک اپ کرایا تو الحمدللہ آج اس کا فرق ہے. ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم چلے جاتے اسلام آباد پنڈی میں کہ والدہ کو نیرو سرجن سے چیک اپ کراتے, تو آج میں نے خود اپنی والدہ کو 2 دن پہلے ڈاکٹر صاحب سے چیک اپ کرایا ہے. الحمدللہ آج وہ بہتر ہے. تو انشاءاللہ مزید امیدیں ان سے وابستہ ہیں. تو ایک جو خاص چیز ہے سر ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا ابھی پبلک کی جو خواہش ہے, جو ہمارے علاقے کے لوگوں کی خواہش ہے, آپ یہاں لانگ ٹائم یہاں پہ رہیں, تو اس کے لیے کیا آپ کا پرسنل ویژن کیا ہے؟ سرکار کی طرف سے آپ کو کیا کہہ کے لایا گیا ہے کہ کتنا پیریڈ آپ یہاں رہیں گے, اس کا کیا صورتحال ہے سر, آپ مجھے آگاہ کریں. ہماری پرسنل کوشش تو یہ ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے جس طرح اگر گلگت بلتستان کی حکومت کی طرف سے آئے ہیں, چیف سیکرٹری صاحب کی خواہش پہ آئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ 1 سال کے اوپر لے کے آئے ہیں ہمیں کنٹریکٹ بیس پہ. ٹھیک ہے. تو وہ ایکسٹینڈیبل ہے. اگر دیکھیں ہمیں موقع, لوگوں کی خدمت کرنے کو موقع ملتا ہے, ہم لوگ یہاں پہ اچھا کام کرتے ہیں, تو وہ 1 سال سے ہم 2 سال تک کے لیے بھی یہاں پہ رک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ ہے. یہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ ہے. جی اس جملے کی وساطت سے میں چیف سیکرٹری صاحب اور چیف منسٹر صاحب اور اس کی کیبنٹ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ان کا جو ٹینیور پیریڈ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے, ان کو پرمنٹ یہاں پہ ایسے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو اکوموڈیٹ کیا جائے تاکہ جو پبلک ہے وہ سفر نہ ہو جائے, تاکہ جو غریب کا جو پیسہ ہے وہ بچ جائے. اس شخص کی ہم بات نہ کریں تو زیادتی ہوگی جس میں اس ہاسپٹل کو بنانے اور اس ہاسپٹل کی جو پرانی جو ساخت تھی اس کو چینج کرنے میں ایک اہم کردار بچ جائے. اس شخص کی ہم بات نہ کریں تو زیادتی ہوگی جس میں اس ہاسپٹل کو بنانے اور اس ہاسپٹل کی جو پرانی جو ساخت تھی اس کو چینج کرنے میں ایک اہم کردار رہا ہے MSRHQ ہسپتال چلاس ڈاکٹر اقبال صاحب. اس سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کیا کیا صورتحال ہے, اور ہاسپٹل کے بارے میں بھی اس سے جاننے کی کوشش کریں گے یہاں پہ کیا کیا فیسلٹی ڈاکٹروں کو ملتی ہے, کیا کیا فیسلٹی پیشنٹس کو ملتی ہے, کیا کیا فیسلٹی یہاں پہ غریب مریضوں کو ملتی ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی سر آپ سے 1-2 ملاقاتیں پہلے بھی ہوئی ہیں میڈیا کے تھرو, تو ہماری خوش قسمتی ہے صوبائی گورنمنٹ کی ویژن کے مطابق چیف سیکرٹری صاحب نے یہ جو ڈاکٹرس یہاں پہ الشفا کے ہائر کیے ہیں, ہر اسپیشلٹی کے الگ الگ ڈاکٹرس یہاں پہ ہائر کیے ہیں, تو آج یہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں سر, آپ کی ہسپتال مینجمنٹ کی طرف سے ان کے لیے کیا فیسلٹی ہے ڈاکٹروں کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی چیز کا وہ اس علاقے کا یا حکومت کا چیف ایگزیکٹو یا سربراہ ہوتا ہے.
میں سرجن اقبال تو 26 سال پہلے بھی یہاں سرجن تھا گلگت بلتستان میں، لیکن یہ تو کریڈٹ جاتا ہے سی ایم صاحب کو، ہیلتھ منسٹر کو، سیکٹری ثناء اللہ کو، جنہوں نے ان ہاسپٹلس میں ایم ایس ایس کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر سرجن، یعنی میں سرجن ہوں، گلگت میں ایم ایس سرجن ہے، پی ایچ کیو کا ایم ایس سرجن ہے، سکردو ہسپتال کا ایم ایس سرجن ہے. تو چونکہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہسپتال کی جو مارفالوجی ہوتی ہے، جو ڈیکورم ہوتا ہے ایک ہاسپٹل کو ٹرشری کیئر اور سیکنڈری کیئر ہاسپٹل چلانے کا، ان کو زیادہ ہوتا ہے. انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا، اور سی ایم صاحب کا ویژن خصوصاً ہیلتھ کی طرف یہ تھا کہ دیکھو فرسٹ ٹائم انہوں نے گلگت میں سی پی ایس پی، پی ایم ڈی سی ان کے لیے آفیسز کے لیے زمین دی، ہمارے ہاسپٹلز کو پی جی ٹرینیز کے لیے ریکگنائز کروایا. ہمارے ادھر فار فلنگ ایریا میں گلگت سٹی سے ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ادھر نہیں آتے تھے، اور یہی سی ایم صاحب کا یہ ویژن تھا. اس نے ایک ایسا سی ایس گلگت میں لایا، اس نے الشفا سے اچھے ڈاکٹر، کلاسیفائڈ ڈاکٹر کو یہاں ہائر کیا. آج آپ کے چلاس میں آپ نے دیکھا سائیکیٹرسٹ ہے، نیفرولوجسٹ ہے، جو پورے گلگت بلتستان میں نہیں ہے. ہمارا نیورو سرجن ہے، 3 ہمارے پاس کلاسیفائڈ گائنیکولوجسٹ آ گئی ہیں، کلاسیفائڈ ریڈیالوجسٹ ہے. تو یہ ایک بلیسنگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا اجر دے دے. یہ پاور سے آئے ہیں، ایس پی ایس پوسٹ سے آئے ہیں، تو یہ ہمارے ڈاکٹر بھائی ہیں. ہم نے ان کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ان کے فیسلٹیٹ کرنے کی. کیونکہ آپ دیکھو یہاں ڈپٹی کمشنر آتا ہے، اے سی آتا ہے نیچے سے، تو اس کے سارے وہ ان کو فیسلٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی ہمارے پیٹی بند بھائی ہیں، ہم بھی ان کو پورا فیسلٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ہمارے نیورو سرجن ہیں، تو نیورو سرجری کا ہمارے پاس سامان نہیں تھا. سی ایس صاحب نے ہمیں خصوصی گرانٹ دیا 65 لاکھ. انشاءاللہ 2-3 دن میں ہم وہ، چونکہ ایک اے جی پی آر کا ایک قانون ہوتا ہے، ہم ڈائریکٹ خود نہیں خرید سکتے، اس کے لیے کوئی کارڈل فارمیلٹیز پوری کرنی ہوتی ہے، جس سے ہم نے ٹینڈر ورنڈر کیا ہے. انشاءاللہ 5 دن کے اندر ہم نیورو سرجری کا سامان آئے گا، انشاءاللہ وہ سب ہو جائے گا. آج ہمارا ایم آر آئی کا بھی سائٹ سلیکشن ہو گیا، سی ٹی اسکین ہمارا فنکشننگ ہے. تو ابھی چونکہ 5 سے 7 دن تک ہمارا نیورو سرجری کا چونکہ سامان نہیں ہے، اس کے لیے دماغ کا آپریشن کا ایک مخصوص سامان ہوتا ہے، وہ لانے تک یہ ہے کہ 1-2 پیشنٹ ہمارے بعض لائف سیونگ پیشنٹ کو ریفر بھی کرنا پڑتا ہے، تو ہم گلگت یا نیچے ریفر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہفتے تک وہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ہاسپٹل سی ایم صاحب کے اس کے مطابق، انسٹرکشن کے مطابق، ہیلتھ منسٹر کے اور سی ایس صاحب کے ان کے مطابق یہ ان کی کوشش ہے، تو ہم بھی ان کو فلفل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہاسپٹل دن بدن انشاءاللہ دن دگنے رات تگنی ترقی کریں گے. سر آپ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو الشفا کے ڈاکٹرس آئے ہیں یہاں پہ، یہ کون کون سی اسپیشلٹی آپ کے ہاسپٹل میں اویلیبل ہیں سر؟ ہمارے پاس گائنیکولوجسٹ اویلیبل ہیں، نیورو سرجن ہے، یورولوجسٹ ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، نیونیٹولوجسٹ ہیں. نیونیٹالوجسٹ کیا ہو گیا؟ نیونیٹالوجسٹ وہ ہوتا ہے، ایک تو بچہ ہوتا ہے 12 سال سے لے کے 9 ماہ تک، وہ پیڈیاٹرک ہوتا ہے. جو آج کا فرسٹ ڈے سے لے کے میرے خیال میں 1 مہینے تک جو بچہ ہوتا ہے اس کو نیونیٹ کہتے ہیں. تو جو پہلے دن سے 1 مہینے تک جتنے بیبیز ہوتے ہیں ان کا کیئر کرنے والے ڈاکٹر کو نیونیٹالوجسٹ کہتے ہیں. ابھی دیکھو پہلے کلاس میں 1 سرجن یا 1 میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتا تھا. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ سی ایم صاحب، ہیلتھ منسٹر اور سی ایس صاحب کو لمبی عمر دے دیں، سیکٹری ہیلتھ کو. آج ہمارے پاس نیونیٹالوجسٹ جو ٹرم آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، اس لیے تو میں نے پوچھا سر، یہاں بھی موجود ہے. اس لیے تو میں نے بہت بڑی آج نام سنا تھا. کہ ہم پروفیشنل اس میں نہ جائیں، ٹھیک ہے. ہم اپنے حقوق کے لیے، ہاں آپ کی سیلریز کم ہیں، ہم اپنے فورمز پہ پی ایم اے وائی ڈی اے پہ اس کے لیے وہ کریں. اگر کوئی وہ آتا ہے سی ایس صاحب یا سی ایم صاحب کوئی فنڈ دیتے ہیں تو وہ ہمارے لوگوں کو ہی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ابھی آپ اندازہ لگاؤ، ایک ایف سی پی ایس نیورو سرجن ایبٹ آباد میں ہوتا ہے تو وہ 20-30 لاکھ روپے اس کی ارننگ ہوتی ہے.
اب آپ کی چلاس میں کوئی پرائیویٹ ہسپتال تو نہیں ہے. اگر یہ 5 لاکھ روپے پہ آپ کی 24 گھنٹہ خدمت کرتے ہیں تو ہمیں تو ان کے شکر گزار ہونا چاہیے. بالکل سر. تو اس لیے میں اپنے ڈاکٹر برادری کو بھی یہ پیغام دے دوں گا. اپنا وہ ہم گلگت بلتستان کے مہمان نواز ریجن کے لوگ ہیں, اچھی طرح مہمان نوازی کا مظاہرہ کریں اور حوصلہ رکھیں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اللہ تعالیٰ سی ایم صاحب, ہیلتھ منسٹر, سی ایس صاحب اور ہمارے ہیلتھ سیکٹری ان کو لمبی عمر دے دیں, ان کو خوش رکھیں. یہ جو مریضوں کا سارا وہ خدمت ہے اس کا اجر ان کو دے دیں. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ آپ نے ادھر ہاسپٹل میں بہت بڑی چینجنگ کی ہے, میرے خیال میں کوئی وارڈ شارٹ آ گئی چیزیں, کیا کیا چیزیں چینجنگ کی ہے, کیا بنایا ہے سر؟ آپ جو لوگ باہر تبصرے کرتے ہیں, کیا بنایا آپ نے, کوئی ایسی خاص چیز؟ میں نے ادھر ہارٹ کے پیشنٹ یہاں پہ جو خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا اور ہوتا رہا ہے, آپ نے بھی دیکھا, ہمارے پاس سی سی یو نہیں تھا. تو میں نے اپنی مدد آپ کے تحت سی ایس صاحب سیکٹری ہیلتھ کی کوآپریشن کی وجہ سے انہوں نے مجھے ڈونیشنز دیے ہیں, وہ دیے. ایک سی سی یو بنایا ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک آئی سی یو بنایا ہے میں نے, سرجیکل آئی سی یو. میں نے گائنی کا الگ آپریشن تھیٹر بنایا ہے. میں گائنی کا بھی الگ ہے سر آپریشن تھیٹر؟ ٹوٹلی الگ آپریشن تھیٹر بنا, پورا نظام الگ, پورا نظام الگ ہے, پورا سسٹم الٹراساؤنڈ الگ ہے. اور میں نے ہر وارڈ میں عورتوں کے نماز کے لیے ایک چھوٹی سی جائے نماز یعنی مسجد ٹائپ کی بنایا ہے, کیونکہ جب میں آیا تھا تو عورتیں باہر روڈ پہ نماز پڑھتی تھی, وہ مجھے اچھا نہیں لگا. تو یہ میری کوشش ہے, میں اس طرح کے کام کرتا رہوں اور میں عادتاً بھی مجبور ہوں اس طرح کام کرتا ہوں. جی ناظرین, ابھی احمد صاحب ہمارے ساتھ جائیں گے اور اس نے جو کیا ہے وہ ہمیں دکھائیں گے, ہم آپ کو دکھائیں گے. انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی, انشاءاللہ مزید ترقی ہوگا اور مکمل اس ہاسپٹل میں, مکمل اس نظام میں چینجنگ آئے گی. آپریشن تھیٹر بنا, پورا نظام الگ, پورا نظام الگ ہے, پورا سسٹم الٹراساؤنڈ الگ ہے. اور میں نے ہر وارڈ میں عورتوں کے نماز کے لیے ایک چھوٹی سی جائے نماز یعنی مسجد ٹائپ کی بنایا ہے, کیونکہ جب میں آیا تھا تو عورتیں باہر روڈ پہ نماز پڑھتی تھی, وہ مجھے اچھا نہیں لگا. تو یہ میری کوشش ہے, میں اس طرح کے کام کرتا رہوں اور میں عادتاً بھی مجبور ہوں اس طرح کام کرتا ہوں. جی ناظرین, ابھی احمد صاحب ہمارے ساتھ جائیں گے اور اس نے جو کیا ہے وہ ہمیں دکھائیں گے, ہم آپ کو دکھائیں گے. انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی, انشاءاللہ مزید ترقی ہوگا اور مکمل اس ہاسپٹل میں, مکمل اس نظام میں چینجنگ آئے گی. یہ ہم پہنچ گئے ہیں سی سی یو, یہ جو سی سی یو بنایا ہے اوپر, یہ سی سی یو وارڈ پہ پہنچ گئے. احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو وزٹ کراتے ہیں سی سی یو وارڈ کا. یہ ہو گیا سی سی یو وارڈ, ٹھیک ہے, جو ہارٹس کی پیشنٹس کے لیے یہاں پہ ان کے لیے بیڈس ہے اور یہ مشینیں لگائی ہے. ہمیں تو اس چیزوں کا پتہ نہیں, ہم احمد صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ کیا کیا چیزیں ہیں اور ہارٹ کی پیشنٹس کے لیے کیا فیسلٹی ہے. السلام سر, آپ مجھے یہ بتائیں یہ کیا مشین لگی ہوئی ہے ادھر اوپر؟ یہ جی کورونری کیئر یونٹ ہے. یہ جس مریض کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو ہمارے کارڈیالوجسٹ ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر نسیم اللہ, ان کی ریکمنڈیشن کے مطابق ہم نے یہ بنایا ہے. یہ بیڈ ہے ایک مریض کا اور یہ ہمارا کارڈیک مانیٹر ہے. جی جی, اور اس کے ساتھ یہ اس کو ہم نے سینٹرل آکسیجن ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے کنسنٹریٹر کے ساتھ. یہ ایک مشین 6 مریضوں کو آکسیجن دیتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس اس طرح کی ہم نے ایک مشین لگائی ہوئی ہے جس میں ہمارے 12 مریضوں کے لیے یہاں سے آکسیجن سپلائی ہوتی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم آکسیجن سلنڈر وہ کرتے تھے, ہمارا بہت بڑا بجٹ آکسیجن سلنڈروں پہ خرچ ہوتا تھا, تقریباً مہینے کا 7 لاکھ 8 لاکھ روپے آکسیجن سلنڈرز پہ جاتا تھا. ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ سی ایس صاحب نے وہ ڈونیشن ہمیں دیا ہے کہ یہ آکسیجن کنسنٹریٹر ہے, مشین باہر لگی ہوتی ہے. یہ ہم نے اس پائپ, یہ کنیکشن ہے سر, یہاں یہ کنیکشن ہے اور ادھر سے یہ سارے بیڈس ہر کنیکشن جائے ان گا. پائپوں کے ذریعے ہر مریض کے لیے یہ کنیکشن جاتا ہے. تو یہ ہمارا سی سی یو ہے
اور یہ اس کا یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات ہے. یہ پردے بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھو ہر پیشنٹس کا علیحدہ نظام کیا گیا ہے. یہاں پہ پردے ڈالے گئے ہیں. ہر پیشنٹس کا جو بیڈ ہے اس کے اوپر یہ پائپ لگایا گیا ہے تاکہ اس یہ جو ہمیں اس سی سی یو کے لیے یہ اے سی ہمیں واپڈا کے چیئرمین ہمارے نزاکت بھائی نے ہمیں ڈونیٹ کیا ہے 2 اے سی جی ایم نے. یہاں پہ خوشائن بات یہ ہے ویلڈن واپڈا جیو واپڈا ہم کہیں گے کیونکہ چلاس آرشکو اسپتال کے مریض پیشنٹس کے لیے جو ایئر کنڈیشنز دیے ہیں یہ 2 عدد ایئر کنڈیشنز پیشنٹس کے لیے یہ واپڈا کی طرف سے پرووائڈ کیا گیا ہے بقول ایم ایس آرشکو اسپتال چلاس ڈاکٹر محمد سرجن اقبال. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا سی سی یو وارڈ. تو انشاءاللہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے یہ تھا کہ جب کوئی ہارٹ کا پیشنٹس ہوتا تھے اس پیشنٹس کو یہاں پہ کوئی آکسیجن اور کوئی ایسے کارڈیالوجی اسپیشلسٹ نہیں ہونے کی وجہ سے مختلف جگہوں کو ریفر کیا جاتا تھا. آج چیف منسٹر کی ویژن کے مطابق چیف سیکرٹری اور سیکرٹری ہیلتھ منسٹر ہیلتھ کوآپریشن سے ایم ایس آر ایچ کو اسپتال نے جو یہ فنکشنل کیا ہے سب سے پہلے کریڈٹ میں ایم ایس آر ایچ کو اسپتال چلاس ڈاکٹر محمد سرجن اقبال کو دے دوں گا. اس کے بعد سیکرٹری ہیلتھ ہے, منسٹر ہیلتھ ہے, چیف سیکرٹری گلگت بلتستان اور چیف منسٹر گلگت بلتستان. انشاءاللہ اگر یہ فیسلٹی کسی کو پرووائڈ ہوگی تو وہ زندگی بھر ان کو دعائیں کریں گے اور یہ صدقہ جاریہ ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چینجنگ نیکسٹ اگر ان کو کوئی حکومت کا چانس ملے تو یہ پھر بھی انشاءاللہ مزید بھی اس گورنمنٹ میں یہ کام ہوں گے. ابھی ہم آپ ابھی اور کہاں جائیں گے سر ابھی اور کس وارڈ میں؟ ابھی آئی سی یو ہے, سرجیکل آئی سی یو بنایا ہے کدھر ہے سر وہ؟ آپریشن تھیٹر کے سامنے. ادھر ایک آئی سی یو وارڈ ہے, اس میں کیا چیزیں ہیں آئی سی یو ہم چیک کریں گے. آئے آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہم یہاں سرجیکل آئی سی یو وارڈ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. یہاں کیا صورتحال ہے آپ کو دکھائیں گے. آئی سی یو وارڈ یہ ہو گیا آئی سی یو وارڈ. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی بیڈ لگے ہوئے ہیں لیکن آئی سی یو وارڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ادھر 1-2 مشینیں ادھر زیادہ نظر آتی ہیں آئی سی یو وارڈ کی. یہ مشینیں ہیں اور اس مشینوں کا کیا فنکشن ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے, وہ احمد صاحب بریف کریں گے. اور ادھر بھی ایک بہت بڑی مشین لگی ہوئی ہے, یہ مشین بھی یہ دیکھیں, یہ ادھر بھی ایک بڑی مشین لگی ہوئی ہے, یہ آپ کو دکھائیں گے. یہ ہم آئی سی یو وارڈ پہنچ گئے ہیں جہاں مریض موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوتا ہے. یہ سنا ہے کہ وہ آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے. باقی اس کا فنکشن کیا ہے, اس مشین کا, اس وارڈ کا فنکشن کیا ہے ہمیں؟ یہ سرجیکل آئی سی یو ہم نے بنایا ہے. یہ آئی سی یو یہ وینٹیلیٹر مشین ہے جو مریض بہت سیریس ہوتا ہے, جیسے سرجیکل کا پیشنٹ سیریس ہوا, نیورو سرجری آپریشن کے بعد مریض سیریس ہوتا ہے تو ہم ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں. ہمارے پاس 6 وینٹیلیٹر مشینیں ہیں, ان میں پھر 2 ہمارے پاس بائی پیپ مشینیں ہیں. تو پہلے یہ وینٹیلیٹر ہے سر؟ جی یہ وینٹیلیٹر ہیں. یہ میں نے جب میں آیا تو جب کورونا ہوا میں نے دیکھا چلاس دیامر کے بہت سارے مریض, مجھے ایسا ہوا کہ ان کو یہاں وینٹیلیٹر نہیں ہونے کی وجہ سے, کورونا کی وجہ سے ان کی موت ہوئی. تو میں جب چلاس آ رہا تھا تو میرا ایک مقصد تھا کہ میں یہاں ایک بہت اچھا آئی سی سی یو اور سی سی یو قائم کروں گا. بس یہ میرے انتہائی بیسک مقاصد میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور سی ایم صاحب, سی ایس صاحب اور ہیلتھ منسٹر سیکرٹری صاحب کی کوآپریشن کی وجہ سے یہ میں نے وہ کیا. انشاءاللہ اس آئی سی یو کا میں سی ایم صاحب سے افتتاح بھی کرواؤں گا. یہ مشینیں, یہ بیڈس ہم نے وہ کیے پیشنٹ کے لیے, پہلے یہ نہیں تھا. اس کا یہ باتھ روم ہے. ہاں, یہ پہلے وہ ممبر انور کو بھی جب ایم آئی ہوا تو ہم نے اس وقت ہمارے پاس سی سی یو نہیں تھا تو ہم نے ان کو ادھر مینیج کیا تھا. اب اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا ہم نے ہارٹ کے لیے الگ سی سی یو بنایا. یہ ہمارا سرجیکل آئی سی یو ہے. انشاءاللہ اس میں آپ کے آنے چھوٹے سے 1-2 کام رہتے ہیں, وہ کام کمپلیٹ ہوں گے تو پھر میں سی ایم صاحب کو انوائٹ کروں گا, وہ آ کے اس کو اپنے دست مبارک سے افتتاح کریں گے. اچھا سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آئی سی یو وارڈ ہے آپ کے آنے سے پہلے یہ آئی سی یو وارڈ ادھر تھا نہیں تھا سر؟ نہیں تھا. نہیں کوئی آئی سی یو سی سی یو یہاں پہ نہیں تھا. تو مطلب دیامر کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ 2 وارڈز لانچ کیے گئے. بالکل.
یہ ہم آپ کو بتائیں گے گلگت بلتستان کے عوام کی خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسا چیف منسٹر، ایک ایسا چیف سیکرٹری ان کو اللہ نے دی ہے جو دن رات اس پبلک کے لیے کام کرتے ہیں. یہ ان کی کارکردگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. کچھ لوگ غلط کمنٹس بھی کرتے ہیں لیکن ود پروف آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. کوئی چیز ہم نے لا کر نہیں دکھایا ہے، کوئی چیز ہم نے لا کر کوئی کسی کی تعریف میں نہیں کر رہے ہیں. جو کیا ہے وہی ہے موقع پہ. انشاءاللہ میڈیا حق بھی دکھائے گی، سچ بھی دکھائے گی. جو کارکردگی کرے گا وہ بھی دکھائے گی، جو کارکردگی نہیں کرے گا وہ بھی دکھائے گی. ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، اس سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. یہ اس اجلاس ہاسپٹل کے MS بھی رہے ہیں اور ادھر NT اسپیشلسٹ بھی ہیں. نہیں تھا سر؟ نہیں تھا؟ نہیں کوئی ICU CCU یہاں پہ نہیں تھا. تو مطلب دیامر کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ 2 وارڈز لانچ کیے گئے. بالکل. یہ ہم آپ کو بتائیں گے گلگت بلتستان کے عوام کی خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسا چیف منسٹر، ایک ایسا چیف سیکرٹری ان کو اللہ نے دی ہے جو دن رات اس پبلک کے لیے کام کرتے ہیں. یہ ان کی کارکردگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. کچھ لوگ غلط کمنٹس بھی کرتے ہیں لیکن ود پروف آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. کوئی چیز ہم نے لا کر نہیں دکھایا ہے، کوئی چیز ہم نے لا کر کوئی کسی کی تعریف میں نہیں کر رہے ہیں. جو کیا ہے وہی ہے موقع پہ. انشاءاللہ میڈیا حق بھی دکھائے گی، سچ بھی دکھائے گی. جو کارکردگی کرے گا وہ بھی دکھائے گی، جو کارکردگی نہیں کرے گا وہ بھی دکھائے گی. ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، اس سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. یہ اس اجلاس ہاسپٹل کے MS بھی رہے ہیں اور ادھر NT اسپیشلسٹ بھی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ بھی MS رہے ہیں اس ہاسپٹل میں، تقریباً 10 مہینے کا ٹینیور آپ نے بھی گزارا ہے. تو آپ اس ٹینیور اور اس ٹینیور میں کیا چینجنگ دیکھتے ہیں سر؟ اصل میں یہ ہے نا کہ اس وقت مطلب یہ جو ICU یا CCU بنا ہے نا، یہ اس وقت نہیں تھے. ہم نے چھوٹے سے 2 کمرے، ایک فیمیل ایک میل سائڈ پہ، CCU 2 وہ جو ہے کمروں میں بنائے جو آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں ادھر ہیں. باقی یہ MS صاحب نے کی کوششوں سے اور سینئر آگے جو ہمارے CS صاحب اور سیکرٹری صاحب اور CM صاحب، ان سب کی کوششوں سے ڈاکٹر صاحب نے یہ ساری چیزیں، یہ بڑی فیسلٹیز ہیں. یہ چیزیں پہلے یہاں پر وینٹیلیٹر تو نام کی کوئی چیز جو ہے یہاں نہیں تھی نہیں. جب کرونا آیا، کرونا پورے گلگت بلتستان میں وہ 3-4 وہ وینٹیلیٹر تھے. تو اس کے بعد ہمارے پاس ابھی یہ ہے، ہمارے جو ہے نا CCU میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وینٹیلیٹر اور یہ فیسلٹیز یہ اس وقت نہیں تھی. سر اس وقت نہیں ہونے کا وجہ کیا تھا؟ کیا فنڈ نہیں تھا؟ کیا اس وقت کی گورنمنٹ نہیں دے رہی تھی؟ کیا سچویشن تھی اس وقت؟ جو ہے نا یہ وینٹیلیٹر جو ہے پوری GB میں اس کی استعمال یہ تھے نہیں. کرونا میں جب ہمارے بہت سارے پیشنٹ جو ہے اس کی کمی کی وجہ نہیں ہونے کی وجہ سے گلگت بھیجے، گلگت میں پورے نہیں ہو گئے لوگ جو ہے وہ مر گئے. یہاں ایک پیشنٹ جو ہے ادھر اس میں وہ اوپر کے وارڈ میں جو ہے نا وہ یہ وینٹیلیٹر نہ ہونے سے انہوں نے وہاں پر وہ مر بھی گیا اور انہوں نے وہ اسپتال کے دروازے شیشے توڑے تھے، یاد ہے آپ کو؟ وہ یہ وینٹیلیٹر کے نہ ہونے سے انہوں نے کہا یہاں پر یہ وینٹیلیٹر نہیں ہے تو آپ نے یہ کیسے ہاسپٹل ہے. وہاں وہ جب وہ پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا تو ان لوگوں نے پھر شیشے توڑ کے ہمارے کافی نقصان کیا تھا. سر آپ مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ ایک بہت بڑی فیسلٹی گلگت بلتستان کے عوام کو یہاں پہ مل رہی ہے. یہ جو مر بھی گیا اور انہوں نے وہ اسپتال کے دروازے شیشے توڑے تھے، یاد ہے آپ کو؟ وہ یہ وینٹیلیٹر کے نہ ہونے سے انہوں نے کہا یہاں پر یہ وینٹیلیٹر نہیں ہے تو آپ نے یہ کیسے ہاسپٹل ہے. وہاں وہ جب وہ پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا تو ان لوگوں نے پھر شیشے توڑ کے ہمارے کافی نقصان کیا تھا. سر آپ مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ ایک بہت بڑی فیسلٹی گلگت بلتستان کے عوام کو یہاں پہ مل رہی ہے. یہ جو الشفا کے ڈاکٹرز ہائر ہوئے ہیں یہاں پہ، بہت بڑی فیسلٹی ہم سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ اچھی ایک سہولت ہے جس کے لیے اصل میں ایک بات ہے، ہم لوگ ہماری جو یہاں کی عوام ہے نا وہ اتنی وہ ان فیسلٹیز کو نہیں سمجھتی. یہاں یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر یہاں آئے ہیں، شاید گلگت میں ہیں کم ہیں، لیکن یہاں ہمارے وہ جو شفا کے ڈاکٹر ہیں کوالیفائڈ ہیں، تو آ کر ان سے چیک اپ نہیں کراتے؟ ان سے جو ہے نا وہ کم، گلگت زیادہ. اچھا. اور وہ گلگت کی طرف پھر بھی جاتے ہیں. اب دیکھو یہاں پر گائنی کے ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے، یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر یہاں اچھا نیورو اور مطلب تقریباً فیلڈ میں یعنی ہماری اسپیشلٹی تقریباً اسپیشلٹی جو ہے اس میں سب یہ ڈاکٹر آئے ہوئے، جو ایک تو یہ صرف آئے کاغذات میں ہوتے نہیں بلکہ
پریکٹیکلی یہاں موجود ہیں, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اپنے او پی ڈی میں, اور اپنی ابھی جو ہے نیچے آ کر مجھ سے ملے بھی تھے, سب چلے گئے 2 بجے کے بعد. تو ڈاکٹروں کے عوام جو ہے نا, یہ آپ بتائیں عوام کو شعور دے دیں. یہ عوام جو ہے نا وہ لوگ نہیں سمجھتے, یہاں جو ہے کہتے ہیں گلگت کی طرف جاؤ, اور بھائی ڈاکٹر ادھر ہیں, سہولتیں فیسلٹیز یہاں ہیں, اس کو اویل کرو. اپنے گھر کی دہلیز میں یہ چیزیں اویل کرو. آپ کی دیکھو ابھی آپ گلگت کی ایک گاڑی بک کر کے جاتے ہو تو کتنے کرایہ ہے؟ 8,000 گاڑی لیتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ 32,000 25,000 سے آپ کا کم سے آپ گلگت کا چکر ہی نہیں ہوتا ہے. بجائے وہ اس کے ادھر جا کر وہ پیسے ضائع کرنے سے یہاں اپنے ڈاکٹروں کو دکھائیں. یہاں سے وہ ڈاکٹر جب یہاں وہ نہ کر سکے, کوئی ایسی چیز ہو جو یہاں سے گلگت میں کوئی زیادہ فیسلٹیز ہے تو اس کی طرف وہ ریفر کریں گے. جی ناظرین, آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ جو آئی سی یو وارڈ ہے وہ موسٹ سینئر اس ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں. بہت لمبا ایک عرصہ دیامر کے عوام کا خدمت کی ہے. ہم ان کے مشکور بھی ہیں. ہم بھی جب آتے ہیں تو رات دن چگنی عوام کی خدمت کرتے ہیں. اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس وقت پورے گلگت بلتستان میں یہ جو وینٹیلیٹر نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے اموات ہو گئے ہیں. آج وہ فیسلٹی چلاس میں یہاں پہ اویلیبل ہیں, ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, ہر اسپیشلٹی کا ڈاکٹر اویلیبل ہے. اس ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ اس میڈیا کے تھرو یہ پیغام دیا کہ چلاس کے لوگ آ جائیں, اس فیسلٹی سے مستفید ہو جائیں, ان ڈاکٹروں سے فائدہ اٹھائیں. یہ ڈاکٹر آپ کے لیے ہیں. ابھی ہم کچھ اور جگہوں پہ بھی جائیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہے. خبر سے آئے ہیں, ایس پی ایس پوسٹ سے آئے ہیں, تو یہ ہمارے ڈاکٹر بھائی ہیں. ہم نے ان کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ان کے فیسلٹیٹ کرنے کی, کیونکہ آپ دیکھو یہاں ڈپٹی کمشنر آتا ہے, اے سی آتا ہے نیچے سے, تو اس کے سارے وہ ان کو فیسلٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی ہمارے پیٹی بند بھائی ہیں, ہم بھی ان کو پورا فیسلٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ہمارے نیورو سرجن ہیں, تو نیورو سرجری کا ہمارے پاس سامان نہیں تھا. سی ایس صاحب نے ہمیں خصوصی گرانٹ دیا 65 لاکھ. انشاءاللہ 2-3 دن میں ہم وہ, چونکہ ایک اے جی پی آر کا ایک قانون ہوتا ہے, ہم ڈائریکٹ خود نہیں خرید سکتے. اس کے لیے کوئی کارڈل فارمیلٹیز پوری کرنی ہوتی ہے, جس سے ہم نے ٹینڈر ونڈر کیا ہے. انشاءاللہ 5 دن کے اندر ہم نیورو سرجری کا سامان آئے گا, انشاءاللہ وہ سب ہو جائے گا. آج ہمارا MRI کا بھی سائٹ سلیکشن ہو گیا, CT اسکین ہمارا فنکشننگ ہے. تو ابھی چونکہ 5 سے 7 دن تک ہمارا نیورو سرجری کا چونکہ سامان نہیں ہے, اس کے لیے دماغ کا آپریشن کا ایک مخصوص سامان ہوتا ہے, وہ لانے تک یہ ہے کہ 1-2 پیشنٹ ہمارے بعض لائف سیونگ پیشنٹ کو ریفر بھی کرنا پڑتا ہے, تو ہم گلگت یا نیچے ریفر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہفتے تک وہ بھی ہوگا, اور انشاءاللہ یہ ہاسپٹل سی ایم صاحب کے اس کے مطابق انسٹرکشن کے مطابق, ہیلتھ منسٹر کے اور سی ایس صاحب کے ان کے مطابق یہ ان کی کوشش ہے, تو ہم بھی ان کو فلفل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہاسپٹل دن بدن انشاءاللہ دن دگنے رات تگنی ترقی کریں گے. سر آپ مجھے یہ بتاؤ, یہ جو الشفا کے ڈاکٹرز آئے ہیں یہاں پہ, یہ کون کون سی اسپیشلٹی آپ کے ہاسپٹل میں اویلیبل ہیں سر؟ ہمارے پاس گائنیکولوجسٹ اویلیبل ہیں, نیورو سرجن ہے, یورولوجسٹ ہے, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, نیونیٹولوجسٹ ہیں. نیونیٹولوجسٹ کیا ہو گیا؟ نیونیٹولوجسٹ وہ ہوتا ہے, ایک تو بچہ ہوتا ہے 12 سال سے لے کے 9 ماہ تک, وہ پیڈیاٹرک ہوتا ہے. جو آج کا فرسٹ ڈے سے لے کے میرے خیال میں 1 مہینے تک جو بچہ ہوتا ہے اس کو نیونیٹ کہتے ہیں. تو جو پہلے دن سے 1 مہینے تک جتنے بیبیز ہوتے ہیں ان کا کیئر کرنے والے ڈاکٹر کو نیونیٹولوجسٹ کہتے ہیں. ابھی دیکھو پہلے چلاس میں 1 سرجن یا 1 میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتا تھا. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ سی ایم صاحب, ہیلتھ منسٹر اور سی ایس صاحب کو لمبی عمر دے دیں, سیکٹری ہیلتھ کو. آج ہمارے پاس نیونیٹولوجسٹ جو ٹرم آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, اس لیے تو میں نے پوچھا سر, یہاں بھی موجود ہے. اس لیے تو میں نے بہت بڑی آج نام سنا تھا. کہ ہم پروفیشنل اس میں نہ جائیں, ٹھیک ہے. ہم اپنے حقوق کے لیے, ہاں آپ کی سیلریز کم ہیں, ہم اپنے فورمز پہ PMA YDA پہ اس کے لیے وہ کریں. اگر کوئی وہ آتا ہے سی ایس صاحب یا سی ایم صاحب کوئی فنڈ دیتے ہیں تو وہ ہمارے لوگوں کو ہی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ابھی آپ اندازہ لگاؤ, ایک FCPS نیورو سرجن ایبٹ آباد میں ہوتا ہے تو وہ 20-30 لاکھ روپے اس کی ارننگ ہوتی ہے. اب آپ کے چلاس میں کوئی پرائیویٹ ہسپتال تو نہیں ہے, اگر یہ 5 لاکھ روپے پہ آپ کی 24 گھنٹہ خدمت کرتے ہیں تو ہمیں تو ان کے شکر گزار ہونا چاہیے.
बिल्कुल सर। तो इसलिए मैं अपने डॉक्टर बरादरी को भी ये पैगाम दे दूँगा अपना वो हम गिलगित बल्तिस्तान के मेहमान नवाज रीजन के लोग हैं, अच्छी तरह मेहमान नवाजी का मुजाहरा करें और हौसला रखें। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अल्लाह ताला CM साहब, हेल्थ मिनिस्टर, CS साहब और हमारे हेल्थ सेक्रेटरी इनको लंबी उम्र दे दें, इनको खुश रखें। ये जो मरीज़ों का सारा वो खिदमत है, इसका अजर उनको दे दें। सर आप मुझे ये बताएं कि हमें सुनने में आ रहा है कि आपने इधर हॉस्पिटल में बहुत बड़ी चेंजिंग की है, मेरे ख्याल में कोई वार्ड चार्ट आ गई चीज़ें, क्या क्या चीज़ें चेंजिंग की है, क्या बनाया है सर? आप जो लोग बाहर तबसरे करते हैं, क्या बनाया आपने, कोई ऐसी ख़ास चीज़? मैंने इधर हार्ट के पेशेंट यहाँ पे जो खुदा न खास्ते किसी को हार्ट अटैक होता था और होता रहा है, आपने भी देखा, हमारे पास CCU नहीं था। तो मैंने अपनी मदद आपके तहत CS साहब, सेक्रेटरी हेल्थ की कोऑपरेशन की वजह से उन्होंने मुझे डोनेशंस दिए हैं, वो दिए। एक CCU बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ICU बनाया है मैंने, सर्जिकल ICU। मैंने गायनी का अलग ऑपरेशन थिएटर बनाया है। गायनी का भी अलग है सर ऑपरेशन थिएटर पर? टोटली अलग ऑपरेशन थिएटर बना, पूरा निज़ाम अलग, पूरा निज़ाम अलग है, पूरा सिस्टम अल्ट्रासाउंड अलग है। और मैंने हर वार्ड में औरतों के नमाज के लिए एक छोटी सी जायनमाज यानी मस्जिद टाइप की बनाया है, क्योंकि जब मैं आया था तो औरतें बाहर रोड पे नमाज पढ़ती थी, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये मेरी कोशिश है, मैं इस तरह के काम करता रहूं और मैं आदतन भी मजबूर हूं, इस तरह काम करता हूं। जी नाज़रीन, अभी अहमद साहब हमारे साथ जाएंगे और इसने जो किया है वो हमें दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी, इंशाअल्लाह मज़ीद तरक्की होगा और मुकम्मल इस हॉस्पिटल में, मुकम्मल इस निज़ाम में चेंजिंग आएगी। ऑपरेशन थिएटर पूरा निज़ाम अलग, पूरा निज़ाम अलग है, पूरा सिस्टम अल्ट्रासाउंड अलग है। और मैंने हर वार्ड में औरतों के नमाज के लिए एक छोटी सी जायनमाज यानी मस्जिद टाइप की बनाया है, क्योंकि जब मैं आया था तो औरतें बाहर रोड पे नमाज पढ़ती थी, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये मेरी कोशिश है, मैं इस तरह के काम करता रहूं और मैं आदतन भी मजबूर हूं, इस तरह काम करता हूं। जी नाज़रीन, अभी अहमद साहब हमारे साथ जाएंगे और इसने जो किया है वो हमें दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी, इंशाअल्लाह मज़ीद तरक्की होगा और मुकम्मल इस हॉस्पिटल में, मुकम्मल इस निज़ाम में चेंजिंग आएगी। ये हम पहुंच गए हैं CCU, ये जो CCU बनाया है ऊपर, ये CCU वार्ड पे पहुंच गए हैं। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको विज़िट कराते हैं CCU वार्ड का। ये हो गया CCU वार्ड, ठीक है, जो हार्ट्स की पेशेंट्स के लिए यहाँ पे इनके लिए बेड्स है और ये मशीनें लगाई है। हमें तो इस चीज़ों का पता नहीं, हम अहमद साहब से जानने की कोशिश करेंगे ये क्या क्या चीज़ें हैं और हार्ट की पेशेंट्स के लिए क्या फैसिलिटी है। सर आप मुझे ये बताएं, ये क्या मशीन लगी हुई है इधर ऊपर? ये जी कोरोनरी केयर यूनिट है। ये जिस मरीज़ को हार्ट अटैक हो जाता है या हार्ट फेल हो जाता है, तो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, डॉक्टर नसीमुल्लाह, उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक हमने ये बनाया है। ये बेड है एक मरीज़ का और ये हमारा कार्डियक मॉनिटर है। जी जी, और इसके साथ ये उसके साथ कनेक्ट किया है कंसनट्रेटर के साथ। ये एक मशीन 6 मरीज़ों को ऑक्सीजन देती है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह की हमने एक मशीन लगाई हुई है जिसमें हमारे 12 मरीज़ों के लिए यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होती है। पहले ये होता था कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर वो करते थे, हमारा बहुत बड़ा बजट ऑक्सीजन सिलेंडरों पे खर्च होता था, तकरीबन महीने का 7 लाख 8 लाख रुपए ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे जाता था। अभी हमने ये किया है कि ये CS साहब ने वो डोनेशन हमें दिया है कि ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, मशीन बाहर लगी होती है, ये हमने इस पाइप, ये कनेक्शन है ये सर? यहाँ ये कनेक्शन है और इधर से ये सारे बेड्स हर कनेक्शन इन पाइपों के ज़रिए हर मरीज़ के लिए ये कनेक्शन जाता है। तो ये हमारा CCU है और ये इसका ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात है। ये पर्दे भी लगे हुए हैं और ये देखो हर पेशेंट्स का अलग निज़ाम किया गया है, यहाँ पे पर्दे डाले गए हैं
ہر پیشنٹس کا جو بیڈ ہے اس کے اوپر یہ پائپ لگایا گیا ہے تاکہ اس میں بھول گیا، یہ جو ہمیں اس سی سی یو کے لیے یہ اے سی ہمیں وابڑا کے چیئرمین ہمارے نزاکت بھائی نے ہمیں ڈونیٹ کیا ہے 2 اے سی جی ایم نے. یہاں پہ خوشائن بات یہ ہے ویلڈن وابڈا جیو وابڈا ہم کہیں گے کیونکہ چلاس آرچکو اسپتال کے مریض پیشنٹس کے لیے جو ایئر کنڈیشنز دیے ہیں یہ 2 عدد ایئر کنڈیشنز پیشنٹس کے لیے یہ وابڈا کی طرف سے پرووائڈ کیا گیا ہے بقول ایم ایس آرچکو اسپتال چلاس ڈاکٹر محمد سرجن اقبال. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سی سی یو وارڈ. تو انشاءاللہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے یہ تھا کہ جب کوئی ہارٹ کا پیشنٹس ہوتا تھے اس پیشنٹس کو یہاں پہ کوئی آکسیجن اور کوئی ایسے کارڈیالوجی اسپیشلسٹ نہیں ہونے کی وجہ سے مختلف جگہوں کو ریفر کیا جاتا تھا. آج چیف منسٹر کی ویژن کے مطابق چیف سیکرٹری اور سیکرٹری ہیلتھ منسٹر ہیلتھ کوآپریشن سے ایم ایس آر ایچ کو اسپتال نے جو یہ فنکشنل کیا ہے سب سے پہلے کریڈٹ میں ایم ایس آر ایچ کو اسپتال چلاس ڈاکٹر محمد سرجن اقبال کو دے دوں گا. اس کے بعد سیکرٹری ہیلتھ ہے، منسٹر ہیلتھ ہے، چیف سیکرٹری گلگت بلتستان اور چیف منسٹر گلگت بلتستان. انشاءاللہ اگر یہ فیسلٹی کسی کو پرووائڈ ہوگی تو وہ زندگی بھر ان کو دعائیں کریں گے اور یہ صدقہ جاریہ ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چینجنگ نیکسٹ اگر ان کو کوئی حکومت کا چانس ملے تو یہ پھر بھی انشاءاللہ مزید بھی اس گورنمنٹ میں یہ کام ہوں گے. ابھی ہم آپ ابھی اور کہاں جائیں گے سر؟ ابھی اور کس وارڈ میں؟ ابھی آئی سی یو ہے، سرجیکل آئی سی یو بنایا ہے کدھر ہے سر؟ وہ آپریشن تھیٹر کے سامنے. ادھر ایک آئی سی یو وارڈ ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں آئی سی یو ہم چیک کریں گے. آئیے آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہم یہاں سرجیکل آئی سی یو وارڈ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. یہاں کیا صورتحال ہے آپ کو دکھائیں گے. آئی سی یو وارڈ یہ ہو گیا آئی سی یو وارڈ. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی بیڈ لگے ہوئے ہیں لیکن آئی سی یو وارڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ادھر 1-2 مشینیں ادھر زیادہ نظر آتی ہیں آئی سی یو وارڈ کی. یہ مشینیں ہیں اور اس مشینوں کا کیا فنکشن ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے، وہ ایم ایس صاحب بریف کریں گے. اور ادھر بھی ایک بہت بڑی مشین لگی ہوئی ہے، یہ مشین بھی یہ دیکھیں، یہ ادھر بھی ایک بڑی مشین لگی ہوئی ہے، یہ آپ کو دکھائیں گے. یہ ہم آئی سی یو وارڈ پہنچ گئے ہیں جہاں مریض موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوتا ہے. یہ سنا ہے کہ وہ آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے. باقی اس کا فنکشن کیا ہے، اس مشین کا، اس وارڈ کا فنکشن کیا ہے؟ یہ سرجیکل آئی سی یو ہم نے بنایا ہے. یہ آئی سی یو یہ وینٹیلیٹر مشین ہے جو مریض بہت سیریس ہوتا ہے، جیسے سرجیکل کا پیشنٹ سیریس ہوا، نیورو سرجری آپریشن کے بعد مریض سیریس ہوتا ہے تو ہم ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں. ہمارے پاس 6 وینٹیلیٹر مشینیں ہیں، ان میں پھر 2 ہمارے پاس بائی پیپ مشینیں ہیں. تو پہلے وینٹیلیٹر ہے سر؟ جی یہ وینٹیلیٹر ہے. یہ میں نے جب میں آیا تو جب کورونا ہوا میں نے دیکھا چلاس دیامر کے بہت سارے مریض، مجھے ایسا ہوا کہ ان کو یہاں وینٹیلیٹر نہیں ہونے کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے ان کی موت ہوئی. تو میں جب چلاس آ رہا تھا تو میرا ایک مقصد تھا کہ میں یہاں ایک بہت اچھا آئی سی سی یو اور سی سی یو قائم کروں گا. بس یہ میرے انتہائی بیسک مقاصد میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور سی ایم صاحب، سی ایس صاحب اور ہیلتھ منسٹر سیکرٹری صاحب کی کوآپریشن کی وجہ سے یہ میں نے وہ کیا. انشاءاللہ اس آئی سی یو کا میں سی ایم صاحب سے افتتاح بھی کرواؤں گا. یہ مشینیں، یہ بیڈس ہم نے وہ کیے ہیں پیشنٹ کے لیے، پہلے یہ نہیں تھا. اس کا یہ باتھ روم ہے. ہاں، یہ پہلے وہ ممبر انور کو بھی جب ایم آئی ہوا تو ہم نے اس وقت ہمارے پاس سی سی یو نہیں تھا تو ہم نے ان کو ادھر مینیج کیا تھا. اب اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا ہم نے ہارٹ کے لیے الگ سی سی یو بنایا. یہ ہمارا سرجیکل آئی سی یو ہے. انشاءاللہ اس میں آپ کے آنے چھوٹے سے 1-2 کام رہتے ہیں، وہ کام کمپلیٹ ہوں گے تو پھر میں سی ایم صاحب کو انوائٹ کروں گا، وہ آ کے اس کو اپنے دست مبارک سے افتتاح کریں گے. اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آئی سی یو وارڈ ہے آپ کے آنے سے پہلے یہ آئی سی یو وارڈ ادھر تھا نہیں تھا سر؟ نہیں تھا. نہیں کوئی آئی سی یو سی سی یو یہاں پہ نہیں تھا. تو مطلب دیامر کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ 2 وارڈز لانچ کیے گئے. بالکل. یہ ہم آپ کو بتائیں گے گلگت بلتستان کے عوام کی خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسا چیف منسٹر، ایک ایسا چیف سیکرٹری ان کو اللہ نے دی ہے جو دن رات اس پبلک کے لیے کام کرتے ہیں.
یہ ان کی کارکردگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. کچھ لوگ غلط کمنٹس بھی کرتے ہیں لیکن ود پروف آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. کوئی چیز ہم نے لا کر نہیں دکھایا ہے, کوئی چیز ہم نے لا کر کوئی کسی کی تعریف میں نہیں کر رہے ہیں. جو کیا ہے وہی ہے موقع پہ. انشاءاللہ میڈیا حق بھی دکھائے گی, سچ بھی دکھائے گی. جو کارکردگی کرے گا وہ بھی دکھائے گی, جو کارکردگی نہیں کرے گا وہ بھی دکھائے گی. ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, اس سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. یہ اس اجلاس ہاسپٹل کے MS بھی رہے ہیں اور ادھر NT اسپیشلسٹ بھی ہیں. السلام نہیں تھا سر, نہیں تھا, نہیں کوئی ICU CCU یہاں پہ نہیں تھا. تو مطلب دیامر کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ 2 وارڈز لانچ کیے گئے. بالکل. یہ ہم آپ کو بتائیں گے. گلگت بلتستان کے عوام کی خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسا چیف منسٹر, ایک ایسا چیف سیکرٹری ان کو اللہ نے دی ہے جو دن رات اس پبلک کے لیے کام کرتے ہیں. یہ ان کی کارکردگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. کچھ لوگ غلط کمنٹس بھی کرتے ہیں لیکن ود پروف آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. کوئی چیز ہم نے لا کر نہیں دکھایا ہے, کوئی چیز ہم نے لا کر کوئی کسی کی تعریف میں نہیں کر رہے ہیں. جو کیا ہے وہی ہے موقع پہ. انشاءاللہ میڈیا حق بھی دکھائے گی, سچ بھی دکھائے گی. جو کارکردگی کرے گا وہ بھی دکھائے گی, جو کارکردگی نہیں کرے گا وہ بھی دکھائے گی. ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, اس سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. یہ اس اجلاس ہاسپٹل کے MS بھی رہے ہیں اور ادھر NT اسپیشلسٹ بھی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ بھی MS رہے ہیں اس ہاسپٹل میں, تقریباً 10 مہینے کا ٹینیور آپ نے بھی گزارا ہے. تو آپ اس ٹینیور اور اس ٹینیور میں کیا چینجنگ دیکھتے ہیں سر؟ اصل میں یہ ہے نا کہ اس وقت مطلب یہ جو ICU یا CCU بنا ہے نا, یہ اس وقت نہیں تھے. ہم نے چھوٹے سے 2 کمرے, ایک فیمیل ایک میل سائڈ پہ, CCU 2 وہ جو ہے کمروں میں بنایا, جو آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں ادھر ہیں. باقی یہ MS صاحب نے کی کوششوں سے اور سینئر آگے جو ہمارے CS صاحب اور سیکرٹری صاحب اور CM صاحب, ان سب کی کوششوں سے ڈاکٹر صاحب نے یہ ساری چیزیں, یہ بڑی فیسلٹیز ہیں. یہ چیزیں پہلے یہاں پر وینٹیلیٹر تو نام کی کوئی چیز جو ہے یہاں نہیں تھی نہیں. جب کرونا آیا, کرونا پورے گلگت بلتستان میں وہ 3-4 وہ وینٹیلیٹر تھے. تو اس کے بعد ہمارے پاس ابھی یہ ہے, ہمارے جو ہے نا CCU میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وینٹیلیٹر اور یہ فیسلٹیز, یہ اس وقت نہیں تھی. سر اس وقت نہیں ہونے کا وجہ کیا تھا؟ کیا فنڈ نہیں تھا؟ کیا اس وقت کی گورنمنٹ نہیں دے رہی تھی؟ کیا سچویشن تھی اس وقت؟ جو ہے نا یہ وینٹیلیٹر جو ہے پوری GB میں اس کی استعمال یہ تھے نہیں. کرونا میں جب ہمارے بہت سارے پیشنٹ جو ہے اس کی کمی کی وجہ نہیں ہونے کی وجہ سے گلگت بھیجے, گلگت میں پورے نہیں ہو گئے لوگ جو ہے وہ مر گئے. یہاں ایک پیشنٹ جو ہے ادھر اس میں وہ اوپر کے وارڈ میں جو ہے نا وہ یہ وینٹیلیٹر نہ ہونے سے انہوں نے وہاں پر وہ مر بھی گیا, اور انہوں نے وہ اسپتال کے دروازے شیشے توڑے تھے, یاد ہے آپ کو؟ وہ یہ وینٹیلیٹر کے نہ ہونے سے انہوں نے کہا یہاں پر یہ وینٹیلیٹر نہیں ہے تو آپ نے یہ کیسے ہاسپٹل ہے. وہاں وہ جب وہ پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا تو ان لوگوں نے پھر شیشے توڑ کے ہمارے کافی نقصان کیا تھا. سر آپ مجھے یہ بتائیں, یہاں پہ ایک بہت بڑی فیسلٹی گلگت بلتستان کے عوام کو یہاں پہ مل رہی ہے. یہ جو مر بھی گیا اور انہوں نے وہ اسپتال کے دروازے شیشے توڑے تھے, یاد ہے آپ کو؟ وہ یہ وینٹیلیٹر کے نہ ہونے سے انہوں نے کہا یہاں پر یہ وینٹیلیٹر نہیں ہے تو آپ نے یہ کیسے ہاسپٹل ہے. وہاں وہ جب وہ پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا تو ان لوگوں نے پھر شیشے توڑ کے ہمارے کافی نقصان کیا تھا. سر آپ مجھے یہ بتائیں, یہاں پہ ایک بہت بڑی فیسلٹی گلگت بلتستان کے عوام کو یہاں پہ مل رہی ہے. یہ جو الشفا کے ڈاکٹرز ہائر ہوئے ہیں یہاں پہ, بہت بڑی فیسلٹی ہم سمجھتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ اچھی ایک سہولت ہے جس کے لیے اصل میں ایک بات ہے, ہم لوگ ہماری جو یہاں کی عوام ہے نا وہ اتنی وہ ان فیسلٹیز کو نہیں سمجھتی. یہاں یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر یہاں آئے ہیں, شاید گلگت میں ہیں کم ہیں, لیکن یہاں ہمارے وہ جو شفا کے ڈاکٹر ہیں کوالیفائڈ ہیں, تو آ کر ان سے چیک اپ نہیں کرا؟ ان سے جو ہے نا وہ کم, گلگت زیادہ. اور وہ گلگت کی طرف پھر بھی جاتے ہیں. اب دیکھو یہاں پر گائنی کے ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے, یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر یہاں اچھا نیورو اور مطلب تقریباً فیلڈ میں یعنی ہماری اسپیشلٹی جو ہے اس میں سب یہ ڈاکٹر آئے ہوئے, جو ایک تو یہ صرف آئے کاغذات میں ہوتے نہیں بلکہ پریکٹیکلی یہاں موجود ہیں. آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اپنے OPD میں, اور اپنے ابھی جو ہے نیچے آ کر مجھ سے ملے بھی تھے, سب چلے گئے 2 بجے کے بعد. تو ڈاکٹر لوگ عوام جو ہے نا, یہ آپ بتائیں عوام کو شعور دے دیں
یہ عوام جو ہے نا وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں. یہاں جو ہے نا کہتے ہیں گلگت کی طرف جاؤ، اور بھائی ڈاکٹر ادھر ہیں، سہولتیں فیسلٹیز یہاں ہیں، اس کو اویل کرو. اپنے گھر کی دہلیز میں یہ چیزیں اویل کرو. آپ کی دیکھو ابھی آپ گلگت کی ایک گاڑی بک کر کے جاتے ہو تو کتنے کرایہ ہے؟ 8,000 گاڑی لیتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ 32,000 25,000 سے آپ کا کم سے آپ گلگت کا چکر ہی نہیں ہوتا ہے. بجائے وہ اس کے ادھر جا کر وہ پیسے ضائع کرنے سے یہاں اپنے ڈاکٹروں کو دکھائیں. یہاں سے وہ ڈاکٹر جب یہاں وہ نہ کر سکے، کوئی ایسی چیز ہو جو یہاں سے گلگت میں کوئی زیادہ فیسلٹیز ہے تو اس کی طرف وہ ریفر کریں گے. جی ناظرین، آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ جو آئی سی یو وارڈ ہے وہ موسٹ سینئر اس ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں. بہت لمبا عرصہ دیامر کی عوام کا خدمت کی ہے. ہم ان کے مشکور بھی ہیں. ہم بھی جب آتے ہیں تو رات دن چگنی عوام کی خدمت کرتے ہیں. اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس وقت پورے گلگت بلتستان میں یہ جو وینٹیلیٹر نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے اموات ہو گئے. آج وہ فیسلٹی چلاس میں یہاں پہ اویلیبل ہیں، ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، ہر اسپیشلٹی کا ڈاکٹر اویلیبل ہے. اس ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ اس میڈیا کے تھرو یہ پیغام دیا کہ چلاس کے لوگ آ جائیں، اس فیسلٹی سے مستفید ہو جائیں، ان ڈاکٹروں سے فائدہ اٹھائیں. یہ ڈاکٹر آپ کے لیے ہیں. ابھی ہم کچھ اور جگہوں پہ بھی جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے.